सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 17 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। कश्ती रात की तारीकी में चली जा रही थी। ये हमारा एक और रात का सफर था जिसकी मंजिल का कम से कम मुझे कुछ इल्म नहीं था। ऐसे लगता था जैसे हम तारीकी में तैरते जा रहे हों। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसी आवाज आती थी जैसे पानी के किसी जानवर ने सर बाहर निकाल कर फिर डुबकी लगा दी हो। मैं गहरी सोच में खोया हुआ था। इंसान शहर में हो या जंगल में, वो तमा से आजाद नहीं रहता। नगोमी एक जंगली लड़की थी, लेकिन उसमें दौलत की तमा वही थी जो मैंने मुहज्जब लोगों में देखी थी। दौलत का अपना एक तिलिस्म है। इंसान ने उस तिलिस्म को सर करने के लिए अपना जादू बना रखा है। अहमद अली, मैंने उससे पूछा, मुझ जैसा कवि हैकल जवान एक कमजोर सी लड़की की कुवत से चलती फिरती लाश बन सकता है जैसा कि मैं बन गया था? तुम सियाने आदमी हो, क्या इंसान में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इंसानों के चलाए हुए जादू को बेकार कर सके? हाँ, क्यों नहीं, अहमद अली ने कहा, लेकिन ऐसी ताकत हम जैसे गुनाहगारों में नहीं आ सकती। रूह इंसान की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जो रूह गुनाहों के बोझ तले दबी हुई हो, वो ना जादू चला सकती है ना किसी जादू को बेकार कर सकती है। हम जैसे लोग जिस्म की ताकत और जबान की हेरा फेरी को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखो खानू, तुम इन चक्रों में ना पड़ो। तुम आलिम फाजिल नहीं बन सकते। तुम जो कुछ बन सकते हो वो मैं तुम्हें बना रहा हूं। मैं तुम्हें वो ताकत दे रहा हूं जो बड़े बड़े जादूगरों को तुम्हारे कदमों में डाल देगी। तो तुम ये कहना यही चाहते हो कि शैतान बहुत बड़ी कुवत है? मैंने कहा, और हमें शैतान का चेला ही बने रहना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं, अहमद अली ने कहा, हमें कहीं खतीब और कहीं पीर और कहीं साधु महंत भी बनना पड़ेगा। अहमद अली की जबान नदी की रवानी की तरह चल रही थी। या उसकी जबान में बड़ी ताकत थी, या मैं बड़ा कमजोर था कि मेरे जहन में जो सवाल उठे थे और जो वहम और वसवसे पैदा हुए थे वो जहन में ही कहीं डुबकी लगा गए, या फिर नदी में कूद गए। ये था जबान का जादू जो अहमद अली मुझ में पैदा करना चाहता था। मैंने अपने आप को, अपनी सोचों को और अपने अधूरे अधूरे इरादों को उसके हवाले कर दिया। गुप्त तारीकी में हमारा सफर जारी था। मैं तारीकी में ढलता जा रहा था। मेरी रूह का सूरज तो पहले ही गरूब हो चुका था। इस तारीकी से किसी प्यासी और तरसी हुई औरत की आवाज आई, तुम कब आओगे? मैंने तारीकी में देखा। एक चेहरा उसी तरह निखरता आ रहा था जिस तरह घटाओं में से चांद निकलकर धुंधले धुंधले बादलों में आ जाता है। और जब चेहरा मेरे सामने आया तो वो मेरी बीवी का चेहरा था। उसने एक बच्चा उठा रखा था। मैं उल्टे कदमों दौड़ पड़ा। एक चट्टान से घूमा तो अपनी बीवी को फिर अपने सामने खड़े पाया। उसने फिर कहा, कब आओगे? फिर मैं अपने गांव में घूम फिर रहा था। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। मैंने एक चौबारे के दरवाजे पर बड़ी जोर से दस्तक दी और ललकार कर कहा, बाहर निकलो, मेरे बाप के कातिलों, मैं इंतकाम लेने आ गया हूं। अंदर से एक आदमी बाहर निकला। मैंने उसके सर पर कुल्हाड़ी मारी, जिससे उसका सर ही नहीं बल्कि उसका जिस्म दो हिस्सों में कट गया। फिर उसके घर के बहुत से आदमी मेरी कुल्हाड़ी से कटे हुए पड़े थे। किसी ने मुझे पीछे से पकड़कर घसीटा। वो मेरी बीवी थी। वो चीख चिल्ला रही थी कि यहां से भाग जाओ, पकड़े जाओगे, फांसी चढ़ जाओगे। अंधेरा छाने लगा, लेकिन मेरी बीवी अभी तक मुझे झंझोड़ रही थी और मुझे घसीट रही थी। मुझे अहमद अली की आवाज सुनाई दी, जागो खानू यार, उठो, तुमने बहुत सो लिया है। मेरी आंख खुल गई। मैंने अहमद अली की कलाई बड़ी मजबूती से पकड़ ली। अहमद अली, मैंने गजबनाक आवाज में कहा, मुझे इंतकाम लेना है, अपने बाप के खून का इंतकाम। मालूम होता है तुमने कोई ख्वाब देखा है, अहमद अली ने कहा। मैं भूल गया था, मैंने कहा। मैं इस ख्वाब को हकीकत बनाना चाहता हूँ। होश में आओ खानू, हमें अकल से काम लेना है। अगर गुस्से के जोश में कदम उठाया तो वो कदम बड़ी गहरी खाई में पड़ेगा और तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। बूढ़े बायान की बताई हुई निशानी आ गई थी। वहां से नदी दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा सीधा और दूसरा बाएं को निकल गया था। उस मोड़ पर हमें उतरना था। अहमद अली ने चप्पू हाथ में लिया और कश्ती को किनारे पर ले गया।
ہم کنارے پر کود گئے اور کشتی چھوڑ دی۔ احمد علی کہنے لگا کہ ہم ندی کے رخ کے ساتھ ساتھ چلتے گئے تو ہم اسی مہذب دنیا میں پہنچ جائیں گے جس کے قانون سے ہم بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں اوپر کو جانا پڑے گا جہاں ہمارا اپنا قانون چلے گا۔ جنگل گھنا تھا، زمین اونچی نیچی تھی، وہاں بھوک اور پیاس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہاں کے پیڑ پودے اپنے پھلوں سے انسانوں کا پیٹ بھرتے تھے اور پانی کی افراد تھی۔ ہم اوپر کی طرف چلے جا رہے تھے کہ کچھ دور سے ہمیں تیز دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہم اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گئے۔ وہ ایک بھیڑیا تھا، اس کے آگے بادامی رنگ کا ایک خرگوش دوڑا آ رہا تھا۔ بھیڑیا اس تک پہنچ گیا، بھیڑیے کا ایک ہی پنجہ اس پر پڑا تو وہ قلا بازیاں کھانے لگا۔ بھیڑیے نے اسے سنبھلنے نہ دیا اور کمر سے منہ میں لے کر اسے بھنبوڑنے لگا، پھر وہیں بیٹھ کر خرگوش کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ بھیڑیا اپنی فتح سے لطف اٹھا رہا ہے۔ پھر اس نے خرگوش کو منہ میں لیا اور اس کی کھال ادھیڑنے لگا۔ ہم دونوں یہ تماشا دیکھتے رہے۔ اتنے میں بھیڑیے کے پیچھے جو تھوڑی سی دلدل اور پانی سا تھا، اس میں سے ایک اژدہا کا منہ نکلا۔ ان علاقوں میں اس قسم کے اژدہا جو دراصل 15 سے 20 فٹ تک لمبے سانپ ہوتے ہیں اور مجھ جیسے تنومند جوان کی ران جتنے موٹے ہوتے ہیں، کہیں کہیں دلدلی جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ بھیڑیا اپنے شکار میں مست تھا۔ اژدہے نے اس کے قریب جا کر منہ کھولا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اژدہے کا منہ جب بند تھا تو چھوٹا سا تھا، لیکن اس نے جب منہ کھولا تو یہ اتنا کھل گیا جس میں ایک بھیڑیا بآسانی داخل ہو سکتا تھا۔ اژدہے نے بجلی کی سی تیزی سے منہ آگے کر کے بھیڑیے کا پچھلا حصہ منہ میں لے لیا۔ بھیڑیا بری طرح تڑپا، لیکن وہ آہستہ آہستہ اژدہے کے منہ میں جاتا گیا۔ اب پورا اژدہا دلدل اور پانی سے بھر گیا تھا۔ وہ آخر بھیڑیا تھا، زور لگا کر اتنا باہر نکل آیا کہ اس کی صرف ٹانگیں اژدہے کے منہ میں رہ گئیں۔ اژدہے نے اپنا پچھلا حصہ اس کے جسم کے گرد لپیٹ لیا۔ بھیڑیا اس طرح چیخا کہ اس نے جنگل کو ہلا دیا۔ یہ اس کی آخری چیخ تھی۔ جب اژدہے نے بھیڑیے کو اپنے شکنجے سے چھوڑا تو وہ مر چکا تھا۔ اژدہے نے بڑے اطمینان سے اسے نگلنا شروع کیا اور بھیڑیا اس کے جسم میں غائب ہو گیا۔ دیکھا خانو، احمد علی نے کہا، یہ ہے جنگل کا قانون۔ جس کے پاس طاقت ہے، قانون اس کا ہے۔ ہماری مہذب دنیا میں بھی یہی قانون چل رہا ہے۔ تم کمزور تھے تو تمہارا باپ قتل ہو گیا اور قاتل پکڑے بھی نہ گئے۔ ہم جنگل کے اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 رائفلیں ہیں، ہم اس اژدہے کو صرف ایک گولی سے مار سکتے ہیں، لیکن ہم گولی کیوں ضائع کریں؟ اس اژدہے نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ طاقت خانو، طاقت صرف جسم کی نہیں، زبان کی طاقت، دولت کی طاقت۔ اگر تمہارے پاس دولت کی طاقت نہیں تو تم ایک خرگوش ہو۔ تم نے خرگوش کو دیکھ لیا ہے۔ تمہیں اژدہا اور شیر کی صرف طاقت کی ضرورت نہیں، اس سے زیادہ تمہیں لومڑی کی مکاری کی ضرورت ہے۔ تم شاید نہیں سمجھ سکے۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک شیر، ایک لومڑی اور ایک بھیڑیا اکٹھے شکار کو نکلے۔ انہوں نے ایک خرگوش، ایک ہرن اور ایک گیدڑ شکار کیا۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ تم یہ شکار تقسیم کرو۔ بھیڑیا بولا کہ ہرن آپ کے لیے، گیدڑ میرے لیے اور خرگوش لومڑی کے لیے۔ شیر نے غصے میں اسے ایک تھپڑ مارا جس سے بھیڑیے کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو کر دور جا پڑی۔ پھر شیر نے لومڑی سے کہا کہ یہ تقسیم تم کرو۔ لومڑی بولی، جنگل کے بادشاہ، ہرن آپ کے ناشتے کے لیے ہے، دوپہر کو منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے خرگوش، اور گیدڑ آپ کے شام کے کھانے کے لیے ہے۔ شیر نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور وہ اس کی دانش مندی پر بہت خوش ہوا اور اسے کہا کہ تم پہلے ہرن کو کھاؤ، جو بچ رہے گا وہ میں کھا لوں گا۔ اس کے عوض مجھے یہ راز دے دو کہ تم نے اتنی عقل کہاں سے سیکھی۔ لومڑی نے کہا، بھیڑیے کے کٹے ہوئے سر سے، اور وہ بڑے مزے سے ہرن کو کھانے لگی۔ خانو دوست، یہ ہے عقل اور زبان کا جادو۔ میرا دماغ روشن ہو گیا۔ ہم اٹھ کر چل پڑے۔ ہم بہت دور نکل گئے تھے، کہیں آبادی کا نشان تک نظر نہ آیا۔ سورج سر پر آ گیا تھا۔ ہم ذرا بلند جگہ پر جا رہے تھے۔ گھنی جھاڑ میں سے کچھ دور نیچے مجھے ایک قبائلی لڑکی نظر آئی۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ ہم اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی رک گئی اور ادھر ادھر بے تابی سے دیکھنے لگی جیسے کسی کے انتظار میں ہو۔ ایک تندرست اور خوبرو قبائلی جوان کہیں سے سامنے آیا۔ لڑکی نے اسے دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑی۔ اس جوان قبائلی نے اسے بازوؤں میں لے لیا۔ ابھی وہ ایک دوسرے کو کچھ کہنے سننے بھی نہ پائے تھے کہ بیک وقت 2 تیر قبائلی جوان کی پیٹھ میں اتر گئے اور ایک تیر لڑکی کی آنکھ میں لگا۔
لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے تیر کو پکڑ لیا اور پیٹھ کے بل گری۔ قبائلی جوان نے ایک دو چکر ایک ہی جگہ کھائے اور وہ بھی گر پڑا۔ چار قبائلی جو بالکل انہی کی نسل سے معلوم ہوتے تھے دوڑتے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں سے نکلے۔ ان میں سے دو نے دھار نکالے اور لڑکی اور اس آدمی کی گردنیں کاٹ کر ان کے سر ساتھ لے گئے۔ یہ بھی جنگل کا قانون ہے، احمد علی نے کہا۔ یہ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے۔ یہ دونوں سر جب قبیلے میں پہنچیں گے تو تمام قبیلے کے جوان سمجھ جائیں گے کہ جن کے یہ کٹے ہوئے سر ہیں انہوں نے وہ کام کیا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خانو دوست، بعض کھوپڑیوں میں عقل ڈالنے کے لیے وہ کھوپڑیاں جسموں سے الگ کرنی پڑتی ہیں۔ اگر بھیڑیے کی کھوپڑی اس کے جسم سے الگ نہ ہوئی ہوتی تو لومڑی کی کھوپڑی میں عقل نہ آتی۔ میری کھوپڑی میں عقل آتی جا رہی تھی۔ انسان کا دماغ جس سانچے میں ڈھالو اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ استاد اگر احمد علی جیسا مل جائے تو وہ جہنم کو بھی جنت ثابت کر سکتا ہے۔ جب سے احمد علی نے مجھے اپنی بہن کا قصہ سنایا تھا مجھے اس کے ساتھ عقیدت کے علاوہ ہمدردی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ جس کے دل میں کانٹا اترا ہوا ہو وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ہم چلتے چلے گئے، دن گزرتا گیا۔ میرا گاؤں قریب آ رہا ہے، احمد علی نے کہا۔ خدا کا شکر ہے، میں نے کہا۔ کچھ دن تمہارے گاؤں میں آرام کریں گے؟ نہیں خانو، احمد علی نے کہا، میں اپنے گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تم پولیس آفیسر رہ چکے ہو، میرے پیچھے پولیس وہاں کا چکر لگا چکی ہوگی اور اپنے مخبر چھوڑ گئی ہوگی۔ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہیں تو جائیں گے ہی، احمد علی نے جواب دیا۔ تمہیں بڑے اچھے ٹھکانے پر لیے جا رہا ہوں۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ 6-7 عورتیں جنہوں نے لنگیاں باندھ رکھی تھیں جاتی ہوئی نظر آئیں۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لنگی وہ نہیں جو پنجاب میں کلے پر باندھی جاتی ہے۔ یہ ایک دھوتی ہوتی ہے جو سلی ہوئی ہوتی ہے۔ بنگال اور آسام میں یہ مردوں اور عورتوں کا لباس ہے۔ اس کے اوپر جمپر قسم کی چھوٹی سی چولی پہنتے ہیں۔ ان عورتوں نے سروں پر ایک ایک کپڑا باندھ رکھا تھا۔ احمد علی نے مجھے بتایا کہ یہ سب مسلمان عورتیں ہیں۔ ہندو عورتوں کا لباس ذرا مختلف ہوتا ہے۔ ان عورتوں نے سروں پر کچھ نہ کچھ اٹھا رکھا تھا۔ وہ شاید اپنے گاؤں کو واپس جا رہی تھی۔ احمد علی نے کہا کہ میں آگے جا کر ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سے گاؤں کی رہنے والی ہیں۔ وہ چند قدم ہی آگے گیا ہوگا کہ ایک اور جوان عورت جو شاید کسی وجہ سے ان عورتوں سے بچھڑ کر پیچھے رہ گئی تھی تیز تیز چلتی میرے اور احمد علی کے درمیان سے گزرنے لگی۔ احمد علی نے گھوم کر اسے دیکھا اور عورت نے اسے دیکھا۔ وہ جو اتنی تیز چل رہی تھی یکدم رک گئی۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ احمد علی کی آنکھیں جیسے ابل کر باہر آ جائیں گی۔ عورت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی اور جس طرح شیر اپنے شکار پر پنجہ مارتا ہے اس طرح اس عورت نے پنجہ مار کر احمد علی کا گریبان پکڑ لیا۔ میں دوڑتا ہوا ان تک پہنچا۔ عورت نے میری طرف دیکھا۔ وہ بڑی ہی کشش والی حسین عورت تھی۔ اس کے حسن میں قہر اور غضب کا جو تاثر تھا اس نے مجھے بھی ڈرا دیا۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ بدصورت عورت غصے میں آئے تو وہ اور زیادہ بدصورت ہو جاتی ہے، لیکن حسین عورت کو جب غصہ آتا ہے تو بڑے بڑے جابر مرد بھی دبک جاتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی حالت میری ہو گئی۔ عورت نے بھی مجھے غصے سے گھورا۔ میں اس لیے کچھ نہ کر سکا کہ احمد علی کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ تم ہو اس کے ساتھی؟ اس حسین اور جوان عورت نے دانت پیس کر مجھ سے پوچھا۔ تم اسے گمراہ کیے جا رہے ہو؟ آسام کے مسلمان بنگالیوں کی طرح ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتے تھے۔ میرے چہرے اور جسم سے اس عورت نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ میں بنگالی یا آسامی نہیں ہوں، اس لیے وہ میرے ساتھ اردو میں بات کر رہی تھی۔ پھر اس نے احمد علی کے ساتھ بھی جو باتیں کی وہ آسامی لہجے میں اردو ہی میں کی۔ احمد علی نے منت سماجت کر کے اس سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ کیا تم مجھ سے بھاگ جاؤ گے؟ عورت نے احمد علی سے پوچھا۔ نہیں نور، احمد علی نے کہا، مجھے تمہارے پاس ہی آنا ہے۔ میں اپنے اس دوست کو تو بتا دوں کہ تم کون ہو ورنہ یہ تمہاری گردن ایک ہاتھ میں لے کر تمہیں ختم کر دے گا۔ اس عورت نے جس کا نام نور تھا گردن کو جھٹک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، نہیں نور، میں تمہیں ختم نہیں کر سکتا۔ احمد علی نے بڑی زور کا کہا لگایا اور بولا، گھبراؤ مت خانو، یہ چڑیل تو نہیں، یہ میری محبت میں پاگل ہوئی جا رہی ہے۔ اس کے ماں باپ اس کا رشتہ میرے ساتھ پکا کر چکے ہیں۔ 6-7 سال گزر گئے ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس نے کوئی دوسرا رشتہ قبول نہیں کیا۔ اس غم سے اس کا باپ مر گیا۔ تم میرے باپ کے قاتل ہو، نور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں اس کے خون کی پوری قیمت دوں گا، احمد علی نے کہا۔
مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے، نور نے کہا۔ تم مل گئے تو میں سمجھوں گی کہ مجھے ساری دنیا مل گئی، لیکن احمد علی، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ تم اس وقت اپنے گاؤں چلو۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس ساتھ والی چٹان سے ذرا پرے ہمارا گاؤں ہے، وہاں اس وقت پولیس کے 6 آدمیوں کی حکومت ہے۔ پولیس؟ احمد علی نے حیرت سے پوچھا۔ کیا پولیس ابھی تک یہیں ہے؟ کب آئی ہے؟ پولیس یہاں تیسری مرتبہ آئی ہے، نور نے کہا۔ پتہ چلا ہے کہ تم کہیں ڈاکہ ڈال کر اور کسی کو قتل کر کے بھاگے ہوئے ہو۔ میں اگر تم سے بے وفائی کا انتقام لینے پر آ جاؤں تو تمہیں پولیس کے حوالے کروا سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ایک تو تمہاری محبت ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ تمہیں بچانے کے لیے میں اپنی جان دے دوں۔ دوسری بات غور سے سنو کہ پولیس کے یہ 6 آدمی گاؤں کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پہلے 2 مرتبہ پولیس آئی اور تمہارے متعلق کئی لوگوں سے پوچھ کر واپس چلی گئی۔ دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، لیکن اب پولیس کے یہ 6 آدمی 4 دنوں سے آئے بیٹھے ہیں۔ 2 مسلمان اور 4 ہندو ہیں۔ ان 4 دنوں میں وہ گاؤں کی 2 بکریاں ذبح کر کے کھا چکے ہیں۔ کسی جوان لڑکی کو دیکھتے ہیں تو اسے ڈرا دھمکا کر اس مکان میں لے جاتے ہیں جہاں انہوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ احمد علی کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ میرا اپنا خون ابل پڑا۔ مجھے خیال آیا کہ پولیس میرے گاؤں میں بھی پہنچی ہوگی اور میرے گاؤں کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہی ہوگی۔ مجھے اپنی بیوی یاد آ گئی۔ احمد علی، میں نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ پاگل نہ بنو خانو، احمد علی نے کہا، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھو، پہلے ہم یہاں کی پولیس سے نمٹ لیں۔ احمد علی نے نور سے پوچھا، کیا پولیس کے یہ آدمی گاؤں کی ہر عورت پر دست درازی کرتے ہیں؟ نہیں، نور نے جواب دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں شرم دلائی تو انہوں نے کہا کہ 2 4 عورتیں ہمارے حوالے کر دو، اب وہ گاؤں کے مہاراجے بنے ہوئے ہیں۔ احمد علی گہری سوچ میں کھو گیا۔ گاؤں میں آنے کی نہ سوچنا احمد علی، نور نے کہا، پکڑے جاؤ گے۔ میں گاؤں میں ہی آنے کی سوچ رہا ہوں، احمد علی نے کہا۔ ہمارے پاس رائفلیں ہیں، ہم رات کو ان 6 کے 6 آدمیوں کو بڑی آسانی سے ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سزا سارے گاؤں کو ملے گی۔ احمد علی نے مجھے بتایا، ہمارے گاؤں کی تمام آبادی مسلمان ہے۔ اگر ہم نے ان 6 آدمیوں کو قتل کر دیا تو انگریز پولیس آفیسر یہی ایک حکم دیں گے کہ اس گاؤں کو آگ لگا دو۔ اس کے باوجود ہم ان 6 آدمیوں کو بخش نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا، جس طرح اژدہے نے بھیڑیے کو نگل لیا تھا، اسی طرح میں پولیس کے ان 6 کے 6 آدمیوں کو نگل جاؤں گا۔ نور بول پڑی۔ اس نے احمد علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، احمد علی، مجھے کیسے یقین آئے کہ تم میرے ہو؟ احمد علی نے جھوٹ بولا، یہ جانتے ہوئے کہ گاؤں میں میرے پکڑے جانے کا خطرہ ہے، لیکن نور، میں صرف تم سے ملنے گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ تمہاری محبت مجھے پھانسی کے تختے کی طرف کھینچ لائی ہے۔ نور بھڑکی اور بفری ہوئی عورت تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ شیروں کے مقابلے میں آنے والی عورت ہے، لیکن احمد علی کی اتنی سی بات پر وہ موم ہو گئی اور ٹھنڈی پڑ گئی۔ احمد علی، نور نے کہا، تم مجھے جانتے ہو، میں گاؤں کی عزت پر تمہاری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہوں۔ اگر تم میں غیرت ہے تو اپنے گاؤں کی عزت کا انتقام لو، یہ مت بھولو کہ وہ ہندو ہیں جو مسلمان عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ہم ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے، سورج غروب ہو چکا تھا۔ ہم پولیس کے ان 6 آدمیوں کو اس طرح ختم کرنے کی اسکیمیں سوچنے لگے جس سے گاؤں والے محفوظ رہیں۔ میں نے دیکھا کہ نور مردوں کی طرح دلیری سے باتیں کرتی تھی اور اس کی باتوں میں دانش مندی بھی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہم تینوں نے ایک اسکیم تیار کر لی اور نور کو گاؤں میں بھیج دیا۔ 2.5 3 گھنٹے بعد ہم نے قدموں کی سرسراہٹ اپنی طرف آتی سنی۔ ہم دونوں الگ الگ ہو گئے اور رائفلیں کندھوں سے لگا کر نالیاں ادھر کو کر لیں جدھر سے سرسراہٹ آ رہی تھی۔ احمد علی مجھے کچھ دیر پہلے یقین دلا چکا تھا کہ نور اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ مجھے بھی اس عورت پر اعتماد تھا، پھر بھی ہمیں محتاط رہنا تھا۔ ہمیں مینڈک کے ٹررانے کی آواز آئی، اس کے جواب میں احمد علی نے منہ سے وسل بجائی۔ یہ 2 اشارے ہم نے نور کو بتائے تھے۔ اندھیرے جنگل میں سے 4 آدمی آہستہ آہستہ چلتے سامنے آئے۔ ہم دونوں خطرہ مول لے کر ان کے قریب چلے گئے۔ احمد علی نے چاروں کو پہچان لیا، ہم سب بیٹھ گئے۔ انہوں نے پولیس کی وہی کرتوت سنائی جو نور سنا گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے سارے گاؤں پر دہشت طاری کر رکھی ہے۔ ہمارے پاس زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا۔ احمد علی نے انہیں کہا کہ ہمیں 10 12 دلیر آدمیوں کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہی گاؤں والوں کا اتفاق اور اتحاد زیادہ ضروری ہے۔ احمد علی نے انہیں بتایا کہ ان 10 12 آدمیوں کا کیا کام ہے۔ اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے،
مختصراً ہماری اسکیم اس طرح تھی کہ ایک آدمی دن کے وقت پولیس کے ان 6 آدمیوں کو بتائے گا کہ اس نے احمد علی کو اور مجھے جنگل میں چھپے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ پولیس کو میرا حلیہ بھی بتائے گا تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اس آدمی نے واقعی صحیح مفرور ملزموں کو دیکھا ہے۔ پولیس کو ختم کرنے کے لیے اور پھر ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہمیں گاؤں کے 10-12 آدمیوں کی ضرورت تھی۔ ایک آدمی نے کہا کہ ان 6 آدمیوں کو رات کے وقت ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس وقت وہ شراب کے نشے میں بدمست پڑے ہیں، لیکن انہیں گاؤں میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان آدمیوں کے ساتھ تمام باتیں ہو چکیں تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم بڑے اطمینان سے رات یہیں گزاریں، اس طرف ہمیں ڈھونڈنے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ چلے گئے۔ نور کی محبت کی دیوانگی کا اندازہ اس سے کریں کہ ان آدمیوں کے جانے کے کوئی 1 گھنٹے کے بعد نور اکیلی آئی۔ اس نے ہمارے لیے کھانا اٹھا رکھا تھا اور ہاتھ میں 2 کمبل بھی تھے۔ احمد علی نے اسے کہا کہ وہ اتنا خطرہ مول نہ لے، لیکن نور نے کہا کہ وہ رات بھر یہ سوچ سوچ کر جاگتی رہے گی کہ احمد علی باہر جنگل میں پڑا ہے۔ کچھ دیر کے بعد احمد علی نے اسے چلے جانے پر مجبور کیا، ورنہ وہ جانے پر آمادہ نہیں تھی۔ ہم اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ لیٹتے ہی سو گئے۔ صبح کی روشنی ابھی دھندلی تھی جب نور نے ہمیں جگایا۔ وہ ہمارے لیے ناشتہ لائی تھی۔ پولیس کے آدمی کیا کر رہے ہیں؟ احمد علی نے پوچھا۔ وہ 10-11 بجے سے پہلے نہیں اٹھیں گے، نور نے بتایا۔ انہوں نے رات شراب نوشی اور بدکاری میں گزاری ہے۔ ان آدمیوں نے کوئی پیغام نہیں دیا جو رات یہاں آئے تھے۔ ہاں، میں ان کا پیغام لائی ہوں، نور نے کہا۔ رات ہی رات 10 یا 11 آدمی تیار کر لیے گئے ہیں۔ وہ ایک ایک 2-2 کر کے تمہارے پاس پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ ان آدمیوں نے عقل مندی یہ کی ہے کہ تمام گاؤں کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا کہ تم لوگ یہاں ہو اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں پولیس والوں سے کہوں گی کہ میں نے دونوں مفرور ملزموں کو جنگل میں دیکھا ہے، لیکن گاؤں کے مرد کہتے ہیں کہ ہم عورت سے یہ کام نہیں کروائیں گے، اس لیے یہ کام ایک اور آدمی کے سپرد کر دیا گیا۔ نور جب واپس جانے لگی تو احمد علی اس کے ساتھ چل پڑا اور وہ دونوں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ احمد علی کو اس کے ساتھ جانا ہی چاہیے تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ احمد علی اب کیا کرے گا؟ کیا ہم گاؤں میں رہیں گے یا آگے جائیں گے؟ اگر آگے جائیں گے تو نور کا کیا بنے گا؟ میں انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ احمد علی واپس آ گیا۔ خانو، اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں مگر مچھ کے منہ سے نکال لیا تھا اور میں تمہیں خزانے والی غار کے اندر سے زندہ نکال لایا تھا، لیکن اس لڑکی کے پنجے سے نکلنا مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے۔ کیا تمہارے دل میں نور کی محبت نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہے تو صحیح، احمد علی نے جواب دیا، لیکن ہماری منزل کہیں اور ہے۔ اگر میں نے نور کو اپنے ساتھ رکھ لیا تو میں بیکار ہو جاؤں گا اور میرا تمہارا ساتھ چھوٹ جائے گا، یہ مجھے منظور نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نور ہمارے ساتھ چلے، شاید یہ اسے منظور نہ ہو، لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں خانو، نور اگر ہمارا ساتھ دے تو ہمارا کام بہت آسان ہو سکتا ہے۔ ہم پہاڑوں کو اپنے آگے جھکا سکتے ہیں۔ نور میرے لیے ہر قربانی دے گی، مجھے اس کے ساتھ استادی کھیلنی پڑے گی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جہاں اسے شک ہوا کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں، وہ مجھے بھی ختم کر دے گی۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں، میں نے کہا۔ پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ ان 6 آدمیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم نے جو اسکیم بنائی ہے یہ کامیاب بھی ہوگی یا نہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، احمد علی نے کہا۔ اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ہمارے پاس رائفلیں ہیں، ہم ان 6 آدمیوں کو ختم کر کے بھاگ جائیں گے۔ پھر نور یا پولیس ہمارے پاؤں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے گی۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں نور کو دھوکہ نہ دوں۔ سورج نکل آیا تھا۔ احمد علی نے کہا کہ آؤ تمہیں اپنا گاؤں دکھاؤں۔ ہم چھپتے چھپاتے درختوں اور جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی ایک بلند ٹیکری پر چڑھ گئے۔ تقریباً 1 میل دور ٹیکریوں میں گھرا ہوا ایک گاؤں نظر آیا۔ وہ کوئی اتنا بڑا گاؤں نہیں تھا۔ میں نے احمد علی سے پوچھا کہ اس کا گھر کس طرف ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انسان کتنا ہی دلیر اور بہادر کیوں نہ ہو، جذبات امڑتے ہیں تو اسے کمزور انسان بنا دیتے ہیں۔ احمد علی نے میری طرف دیکھا اور بولا، اگر ایک نواب اپنی ہوس کا پرستار نہ ہوتا تو میں آج قاتل اور ڈاکو نہ ہوتا۔ آج میں اپنے گاؤں میں اجنبی ہوں۔ اس گاؤں کی ہر لڑکی مجھے اپنی بہن لگتی ہے۔ اس گاؤں کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی میں آنکھیں نکال دوں گا۔ ٹیکری کے ساتھ ساتھ نیچے ایک آدمی آ رہا تھا۔ احمد علی نے اسے پہچان لیا، کہنے لگا کہ ہمارا ایک ساتھی تو آ گیا۔ اس نے منہ سے وسل بجائی۔ اس آدمی نے اوپر دیکھا۔ احمد علی نے اشارہ کیا کہ آگے چلے آؤ۔ ہم بھی ٹیکری سے اترنے لگے اور اس آدمی کو راستے میں جا لیا۔ احمد علی نے اس سے پوچھا کہ باقی لوگ کب آئیں گے؟
اس آدمی نے بتایا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے سب آ جائیں گے۔ ہم اس جگہ جا بیٹھے جہاں ہمیں بیٹھنا تھا۔ ایک اور آدمی آ گیا، پھر ایک اور آ گیا۔ اس طرح آدھ پون گھنٹے کے اندر اندر ہمارے پاس 10 آدمی آ گئے۔ سنو میرے دوستو، زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ جب پولیس کے ان 6 آدمیوں کو ختم کر کے تم واپس جاؤ گے تو گاؤں میں یہ مشہور کر دینا کہ پولیس چلی گئی ہے۔ احمد علی نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم اب گاؤں میں جاؤ اور پولیس کے ان آدمیوں سے کہو کہ تم نے ہمیں دیکھا ہے۔ میرے اس دوست کا حلیہ بیان کرنا، یہ بھی کہنا کہ دونوں کے پاس رائفلیں ہیں اور دونوں گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ تم ان کے ساتھ آنا، اگر وہ اس پھندے میں آ گئے تو سمجھو ہمارا کام ہو گیا۔ باقی تمام آدمی یہ غور سے سن لو کہ ہم پولیس کے ان تمام آدمیوں کو ختم کر گزریں تو تم میں سے 2 آدمی پولیس اسٹیشن چلے جانا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پولیس اسٹیشن 6-7 میل دور ہے۔ وہاں خوف سے کانپتے ہوئے اور ہکلائی ہوئی زبانوں سے کہنا کہ تم دونوں جنگل میں سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے گاؤں کو آ رہے تھے تو ایک جگہ بڑا ہی زیادہ شور شرابہ سنا۔ تم ایک ٹیکری پر چڑھ گئے اور نیچے بڑا خوفناک منظر دیکھا۔ 12-14 آدمی جن کے سر اور چہرے کالے کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے، خنجروں اور تلواروں سے پولیس کے ان 6 آدمیوں کو قتل کر رہے تھے جو تمہارے گاؤں میں احمد علی کے فرار کی تفتیش کرنے آئے تھے۔ پھر تم کہنا کہ تم اتنے ڈرے کہ گاؤں میں بھی نہیں گئے اور سیدھے تھانے آ گئے۔ یہ خیال رکھنا کہ جو آدمی پولیس کے ان 6 آدمیوں کا ہمارے متعلق بتانے جائے گا، اس کا گاؤں میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ آدمی پولیس کو ساتھ لے گیا تھا۔ پولیس کو اطلاع دینے والا آدمی گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ ایک آدمی کو احمد علی نے اس ٹیکری پر بھیج دیا جہاں تھوڑی دیر پہلے میں اور احمد علی اس کے گاؤں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے ذمے یہ کام تھا کہ پولیس کے آدمیوں کو آتا دیکھے تو ہم سب کو اطلاع دے دے۔ اس دوران احمد علی نے جو کاغذ اور پینسل منگوائی تھی وہ ان آدمیوں سے مانگی۔ اس آدمی نے پرانا سا ایک کاغذ اور ایک پینسل احمد علی کو دے دی۔ احمد علی نے بنگالی زبان میں اس پر ایک تحریر لکھی جو اس نے مجھے پڑھ کر سنائی۔ اس نے لکھا تھا، پولیس کے ان 6 آدمیوں کو میں نے اور مفرور ASI خان محمد نے اپنے گروہ کے ہاتھوں قتل کروا دیا ہے۔ میرے گاؤں میں پولیس کا جو بھی آدمی آئے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ ان 6 آدمیوں نے اس گاؤں میں ان کے سیدھے سادے لوگوں پر بہت ظلم کیے ہیں۔ ہم نے انہیں پوری پوری سزا دی ہے۔ ہم جا رہے ہیں۔ ہمارے پیچھے آؤ۔ گاؤں کے معصوم لوگوں کو تنگ نہ کرو۔ ہم اپنی بنائی ہوئی اسکیم کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ بہت سا وقت گزر گیا۔ وہ آدمی جسے ہم نے ٹیکری پر بٹھایا تھا دوڑتا آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ پولیس آ رہی ہے۔ اسکیم کے مطابق گاؤں کے سارے آدمی فوراً ہی جھاڑیوں اور اونچی گھاس کے پیچھے بکھر کر اس طرح چھپ گئے جیسے یہاں کوئی آدمی نہیں۔ میں اور احمد علی رائفلوں میں راؤنڈ ڈال کر اس جگہ کے قریب بیٹھ گئے جہاں پولیس کو آنا تھا۔ پھر پولیس کے 6 آدمی عین پھندے میں آ گئے۔ میں اور احمد علی یک لخت اٹھے اور رائفلوں کی نالیاں ان کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھا کہ ان کے پاس ہتھیار کیا ہیں۔ ان میں ایک سب انسپیکٹر تھا جو ہندو تھا۔ اس کے پاس ریوالور تھا جو اس نے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 سپاہی تھے۔ ان کے پاس لاٹھیاں تھیں، 2 نے ہتکڑیاں اٹھا رکھی تھیں۔ رائفلیں پھینک دو، ہندو سب انسپیکٹر نے للکار کر کہا۔ کافر کے بچے، میں نے سخت غصے کے عالم میں کہا، اپنے ریوالور سے خود ہی اپنے آپ کو گولی مار لو، تمہیں آخر مرنا ہی ہے۔ وہ کچھ اور بولنے بھی نہ پایا کہ دائیں بائیں اور پیچھے سے جھاڑیوں اور گھاس سے 10 آدمی نہایت تیزی سے اٹھے اور پیشتر اس کے کہ پولیس کے یہ آدمی سمجھ پاتے کہ کیا ہوا ہے، تلواروں اور خنجروں نے انہیں کاٹ دیا۔ ان میں جو زخمی تڑپ رہے تھے ان کی گردنوں پر تلواریں ماری گئیں تاکہ وہ جلد ختم ہوں۔ احمد علی نے اپنے سب آدمیوں سے کہا کہ فوراً ندی پر پہنچو، اپنے کپڑے دھو ڈالو اور ہتھیاروں کو بھی صاف کر لو، اور جس طرح تم اکیلے اکیلے یہاں آئے تھے اسی طرح اکیلے اکیلے کسی اور طرف سے گاؤں میں چلے جاؤ۔ احمد علی نے بنگالی زبان میں لکھا ہوا کاغذ سب انسپیکٹر کی بیلٹ میں اڑس دیا اور مجھے کہنے لگا کہ چلو خانو۔ گاؤں کے آدمی ندی کی طرف چلے گئے تھے۔ ان میں سے 2 آدمیوں کو پولیس اسٹیشن تک جانا تھا۔ ہم دونوں وہاں سے ایک طرف کو چل پڑے۔ ہم بہت تیز تیز جا رہے تھے۔ پولیس کے آنے تک ہمیں امید تھی کہ ہم کم از کم 15 میل دور نکل جائیں گے۔ ابھی بمشکل کوئی 2 میل ہی گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے نور ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، وہ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ فریبی، مکار، اس نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے؟
احمد علی دبک کر رہ گیا تھا۔ وہ واقعی نور کو چھوڑ کر جا رہا تھا، لیکن وہ زبان کی ہیرا پھیری کا ماہر تھا۔ تو مجھے پھانسی چڑھا کر دم لوگی؟ احمد علی نے کہا۔ تم جانتی نہیں ہو میں کیا کر کے آ رہا ہوں؟ 2 آدمی تھانے چلے گئے ہیں، پولیس آتی ہی ہوگی۔ پولیس اتنی جلدی نہیں آ سکتی، نور نے کہا۔ میں تمہیں زیادہ نہیں روکوں گی۔ اگر مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے تو تمہارے پاس رائفل ہے، مجھے گولی مار دو۔ جب تک زندہ ہوں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ میرے ساتھ ڈاکے ڈالو گی؟ احمد علی نے غصے سے کہا۔ میں جہاں جہاں بھاگتا پھروں گا تم بھی میرے ساتھ رہو گی؟ ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، نور نے کہا۔ ڈاکے ڈالوں گی، قتل کروں گی، تم لوگوں کو لوٹتے پھرنا، مجھے ایک پیسہ نہ دینا، مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ احمد علی نے گہرا سانس لیا اور بولا، چلو۔ نور ہمارے ساتھ چل پڑی۔ ہم چلے جا رہے تھے، آگے احمد علی تھا، پیچھے نور، اور اس کے پیچھے میں تھا۔ نور کی چال نگومی جیسی تھی، اس کا قد کاٹ بھی نگومی جیسا تھا، حسن بھی اسی جیسا تھا۔ دونوں ایک ہی خطے کی رہنے والی اور انہی جنگلوں کی پروردہ تھی، مگر دونوں میں بہت بڑا فرق تھا، جو صرف یہ نہیں تھا کہ نور مسلمان تھی اور نگومی مسلمان نہیں تھی۔ فرق محبت کا تھا۔ نگومی کے دل میں روپے پیسے اور شہری زندگی کا پیار پیدا ہو گیا تھا، اور نور کے دل میں ایک انسان کا پیار تھا۔ اس انسان کے لیے وہ بھوکی مرنے کو تیار تھی، پھانسی چڑھنے کو تیار تھی، اور محبت ہی اس کی قوت تھی۔ لالچ میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ لالچ انسان کی قوت کو کمزور کر دیتا ہے۔ احمد علی بڑا ہی دلیر اور بڑا ہی عقل مند آدمی تھا، مگر اس کی نیت میں فتور تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ کمزور سی ایک عورت کے آگے مجبور اور بے بس تھا۔ احمد علی کے راستے میں کوئی مجھ جیسا تنومند آدمی آ جاتا تو وہ اسے قتل کر دیتا۔ نور نے آگے ہو کر احمد علی کی پیٹھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ احمد علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مجھے اپنا بوجھ نہ سمجھنا، نور نے کہا۔ میری وجہ سے اپنا کوئی قدم روک نہ لینا، دل میں جو بات آئے وہی زبان پر لانا، کہیں سے بھاگنا پڑا تو مجھے پیچھے چھوڑ کر نہ بھاگ جانا۔ تم زبان کو قابو میں رکھو اور چلتی چلو، احمد علی نے کہا۔ اچھا اچھا، نور نے کہا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم ضرور ڈاکے ہی ڈالو گے؟ تم شریفوں کا کوئی کام دھندا نہیں کر سکتے؟ نہیں، احمد علی نے کہا، چپ کر کے چلتی آؤ۔ اچھا، میں چپ رہوں گی، نور نے کہا، صرف یہ بتا دو کہ تمہارا کوئی ٹھکانہ تو ہوگا نا؟ میں تمہیں جنگلوں میں رکھوں گا، احمد علی نے کہا۔ اب سمجھو، باقی عمر جنگلوں میں ہی گزرے گی۔ اچھا، اب نہیں بولوں گی، نور نے کہا، صرف یہ بتا دو کہ… وہ بولتی چلی گئی اور احمد علی اسے چپ رہنے کو کہتا رہا۔ میں کئی بار ہنسا اور ہر بار اس نے مجھے کہا، تم اپنے دانت اندر رکھو، میں احمد کی بات سن رہی ہوں۔ وہ سن نہیں رہی تھی، بولے جا رہی تھی۔ احمد علی اتنی خود اعتمادی سے چلا جا رہا تھا جیسے اس راستے سے کئی بار گزرا ہو۔ سورج نیچے جا رہا تھا، ہم پہاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ کہیں کوئی گاؤں نظر نہیں آتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہ علاقہ انگریز کے قانون سے آزاد ہو۔ پہاڑیوں سے گھومتے مڑتے ہم کھلے علاقے میں آ گئے اور سورج پہاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ پہاڑیوں اور جنگلوں میں شام سورج غروب ہونے سے پہلے ہی آ جاتی ہے۔ 2 میل اور، احمد علی نے کہا، وہ گاؤں قریب آ رہا ہے جہاں ہمیں رات گزارنی ہے۔ ہم جب اس گاؤں میں داخل ہوئے تو رات تاریک ہو چکی تھی۔ یہ بھی احمد علی کے گاؤں کی طرح زیادہ بڑا گاؤں نہیں تھا۔ کچھ گھر بانسوں کے بنے ہوئے اور کچھ پتھروں کے معلوم ہوتے تھے۔ ہم گاؤں کے باہر باہر سے جا رہے تھے۔ احمد علی ایک ایسے مکان کے سامنے جا رکا جو گاؤں سے ذرا الگ تھا۔ پہلی دستک سے ہی دروازہ کھل گیا۔ احمد علی نے اپنا نام بتایا ہی تھا کہ دروازہ کھولنے والا اس کے گلے لگ گیا۔ بچھڑے ہوئے 2 دوست مدت کے بعد ملے تھے۔ ہم اندر گئے۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، بام اس کا نام تھا۔ مذہب شاید کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ احمد علی کا گہرا دوست تھا تو اس کا کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ جسم کا دبلا پتلا اور زبان کا بڑا تیز تھا۔ بار بار نور کو دیکھتا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ نہ احمد علی نے اسے بتایا، نہ اس نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا، واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شراب کی ایک بوتل اور 4 چھوٹے چھوٹے گلاس تھے۔ اس نے چاروں گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی شراب ڈالی اور بولا، لو بھائیو، تو بھی ایک گلاس اٹھا لے، اس نے نور سے کہا۔ احمد علی نے ہاتھ آگے کیا تو نور بولی، احمد، ہاتھ پیچھے رکھو، اور اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اور تم بھی ہاتھ آگے نہ کرنا۔ اٹھا لے یار، اٹھا لے، احمد علی نے میزبان سے کہا۔ نور نے مجھے اور احمد علی کو شراب نہ پینے دی۔ بام نے احمد علی سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔
ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بام ہمارے متعلق سب کچھ جانتا تھا۔ احمد علی نے اسے بتایا کہ ابھی سوچا نہیں کہ ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ بوجھ اتار دو نا، بام نے کہا۔ تم سنبھال لو گے میرا بوجھ؟ احمد علی نے کہا۔ کیوں نہیں، بام نے کہا، تم بات تو کرو۔ کون سے بوجھ کی بات کر رہے ہو؟ نور نے پوچھا۔ کیا یہ بوجھ نہیں کہ پولیس ہمارے پیچھے پھر رہی ہے؟ احمد علی نے کہا، بام ہمارا بوجھ اتار سکتا ہے۔ یہ ہمیں ایسا ٹھکانہ بتائے گا جہاں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن پولیس ہم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اس کے بعد بام کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں، اور وہ یہ کہہ کر اٹھا کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرنے جا رہا ہے۔ اس نے احمد علی سے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو۔ احمد علی اس کے ساتھ باہر چلا گیا۔ تمہارے دوست احمد علی پر مجھے اعتبار نہیں، نور نے کہا۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ میرے دل کو اچھا لگتا ہے۔ ایک بات بتاؤ نور، میں نے پوچھا، تم مسلمان ہو، جنگلی لڑکی نہیں ہو، لیکن تمہاری حرکتوں اور باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تم جنگلوں میں پیدا ہوئی ہو اور تمہاری کوئی عادت اچھی نہیں۔ ہاں میں مسلمان ہوں، اس نے تیز ترار لہجے میں جواب دیا۔ گاؤں کے جو مرد میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں اس لیے مجھے ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جیسی میں کر رہی ہوں؟ تم نے میری اس حرکت کو بھی برا سمجھا ہوگا کہ میں احمد علی کے پیچھے گھر سے بھاگ آئی۔ تم ان آدمیوں سے تو نہیں کہو گے کہ تم مسلمان ہو کر ایک مسلمان لڑکی کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ سن خانو، اگر غیر مرد کے ساتھ ہی جھک مارنی ہے تو اس کے ساتھ کیوں نہ جھک ماروں جو میرے دل کو اچھا لگتا ہے۔ وہ احمد علی ہے، لیکن یہ بھی میرا خاوند نہیں۔ اس سے پوچھ لو کہ میری اور اس کی محبت کیسی ہے، آسمان کے ستاروں کی طرح صاف اور شفاف۔ انسان جانور تو نہیں ہوتا نا خانو۔ محبت کا وہی مطلب تو نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ تم ہٹے کٹے جوان ہو، خوبصورت بھی ہو، تمہیں عورتیں پسند کرتی ہوں گی، لیکن مجھے تم صرف اس لیے اچھے لگتے ہو کہ تم احمد علی کے دوست ہو اور موت کے مسافر ہو۔ تم پردیسی ہو، اس لیے میں تمہاری خدمت کروں گی، لیکن مجھے ایک عورت سمجھ کر میرے جسم کو ہاتھ لگاؤ گے تو پھر ساری عمر کسی عورت کے قریب جانے کی جرت نہیں کرو گے۔ کیا کرو گی؟ میں تمہارے دانت تو نہیں توڑ سکوں گی، لیکن کچھ کروں گی ضرور۔ اس نے کہا، یاد رکھو گے ساری عمر، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے بری نظر سے نہیں دیکھو گے۔ میں تمہیں بتا رہی تھی کہ میں نے احمد علی کے سوا کسی اور کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تو گاؤں کے جوان مردوں نے مجھ پر جال پھینکنا شروع کر دیے۔ میں نے ہر کسی کا منہ توڑا اور پھر میں مردوں کے ساتھ مرد بن گئی۔ کوئی مجھے ایسی ویسی نظر سے دیکھتا تھا تو میں اس کے گلے پڑ جاتی تھی۔ میں ڈھیٹ ہو گئی، پھر میں منہ پھٹ ہو گئی، اور پھر میں دلیر ہو گئی۔ اب دیکھ لو میں کیا ہوں۔ عورت اپنے آپ کو عورت سمجھتی رہتی ہے تو کمزور رہتی ہے۔ احمد علی اور بام واپس آ گئے، معلوم نہیں کہاں سے وہ دال بھات لے آئے تھے۔ ہم سارا دن چلتے رہے تھے۔ پیٹ بھرتے ہی اونگ آنے لگی اور میں لیٹ گیا، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ رات شاید آدھی گزری ہوگی کہ احمد علی نے مجھے جگایا۔ کمرے میں دیا جل رہا تھا، احمد علی اور نور کھڑے تھے۔ میں سمجھا کہ صبح ہو گئی ہے اور آگے چلنا ہے، لیکن نور پھنکار رہی تھی۔ اس نے گرج کر مجھے کہا، اٹھو اور چلو۔ اٹھو خانو، احمد علی نے اطمینان سے کہا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے، ابھی رات باقی ہے، صبح ہونے تک ہمیں بہت دور نکل جانا چاہیے۔ کیوں؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ پولیس کا خطرہ ہے۔ نور نے اپنے دونوں ہاتھ میرے آگے کر دیے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ لال سرخ تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ فوراً بتاؤ، تم چپ کیوں ہو احمد علی؟ مجھ سے سن لو، نور نے کہا، تم جلدی سو گئے تھے۔ بام نے احمد علی کو اسی کمرے میں سونے کو کہا اور مجھے ساتھ والے کمرے میں سلا دیا۔ وہاں چارپائی تھی۔ بام یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ کہیں اور سوئے گا اور صبح آئے گا۔ میں گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی نے جگایا، میری آنکھ کھلی تو وہ میری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اندھیرا تھا، میں سمجھی احمد علی ہے، لیکن وہ بام تھا۔ میں اٹھ بیٹھی اور اسے کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ اس نے کہا کہ وہ یہیں رہے گا اور مجھے بھی یہیں رکھے گا۔ میں نے کہا کہ میں تم دونوں کو جگا لوں گی۔ بام نے کہا کہ احمد علی تمہیں میرے ہاتھ بیچ چکا ہے اور اس نے رقم لے لی ہے۔ تم سوئی ہوئی ہوگی تو وہ دونوں یہاں سے نکل چلیں گے۔ وہ شراب کے نشے میں بدمست تھا، کہنے لگا کہ تم اب میری ہو، اور اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر لٹانے کی کوشش کی اور اس نے ایک ننگی بات بھی کہہ دی۔ میں نے دائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لی، میرے ناخن ذرا لمبے تھے۔ گردن میری ہاتھ سے چھڑانے کے لیے وہ پیچھے ہٹا تو میری انگلیاں پھسل کر اس کی شہ رگ پر آ گئیں۔ میں سخت غصے میں تھی، میں نے پوری طاقت سے انگلیاں دبائیں تو میرے ناخن اس کی شہ رگ میں دائیں اور بائیں سے داخل ہو گئے۔ مجھے جو غصہ
इस अहमद अली पर था वो भी बाम पर निकाला। मैंने दूसरे हाथ की उंगलियां भी उसकी शह रग में उतार दी। वो फर्श पर पीठ के बल गिरा, मैं उसके पेट पर चढ़ बैठी। मेरी उंगलियां गहरी उतरती गईं। उसका खून उबल उबल कर निकलता रहा, उसका तड़पना बंद हो गया। मैंने अपनी उंगलियां निकाल ली। इधर आकर मैंने अहमद अली को जगाया और उसे कहा कि दिया जलाओ, आओ तुम भी देख लो। नूर ने दिया उठाया और साथ वाले कमरे में गई। मैंने उधर जाकर देखा, वहां खून ही खून था और उस खून में बाम की लाश पड़ी थी। हमें वहां से जल्दी निकल जाना चाहिए था। मैंने अहमद अली को देखा, वो चुप खड़ा था। बातें करने का वक्त नहीं था। ये मर गया है, मैंने अहमद अली से कहा। देख क्या रहे हो, गांव वाले सोए हुए हैं, चलो निकलो यहां से। अहमद अली ने नूर के हाथ से दिया ले लिया। हमने अपनी अपनी राइफलें उठाई, दिए को फूंक मारी और वहां से निकल गए। गांव पर मौत की खामोशी तारी थी। बाकी रात चलते गुजर गई, हम खामोश रहे। सुबह तलू हुई तो हम ऐसे इलाके में थे जहां जंगल घना नहीं था। हम ऐसी जगह बैठ गए जहां हमारे पीछे चट्टान और आगे झाड़ियां थीं। अहमद अली, मैंने उससे पूछा, तुमने नूर को बेचकर बाम से रकम ली थी? उसने जेब से बहुत से नोट निकाल कर मेरे आगे फेंक दिए और गहरी आह ली। मैंने नूर को देखा, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो अहमद अली को कहर भरी नजरों से देख रही थी। अहमद अली, मैंने कहा, तुम मुझे भी धोखा दे सकते हो। तुमने इसकी मोहब्बत की कदर नहीं की तो मुझे तुम क्या समझते हो? वो खामोश रहा। जवाब दो अहमद, नूर ने चिल्लाकर कहा। तुमने मेरे साथ ये सलूक क्यों किया? तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए, अहमद अली ने कहा। मैं जहां जाऊंगा वहां तुम्हें नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हें अपने पांव की जंजीर नहीं बना सकता। मैंने यही तरीका बेहतर समझा, लेकिन बाम ने शराब के नशे में जल्दबाजी की। मैंने उसे कहा था कि 2-3 दिन तुम्हें बांध कर रखे। क्या तुमने मुझे बिकाऊ माल समझ लिया था? नूर ने कहा और उसके आंसू बहने लगे। इससे बेहतर था कि जंगल में मुझे कत्ल करके फेंक आते। अब तुम्हें कहीं नहीं फेंकूंगा नूर, अहमद अली ने कहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम कत्ल भी कर सकती हो। अब सुनो, मैं कहाँ जा रहा हूं। मैं डाकू बनने जा रहा हूं। तुम जानती हो क्यों? मुझे अपनी बहन का इंतकाम लेना है। खानू के बाप के खून का इंतकाम लेना है। मैं इसके सिवा कुछ भी नहीं सोच सकता। अगर तुम मुझे कहोगी कि शरीफों की जिंदगी बसर करो तो मुझ पर कोई असर ना होगा। अगर मेरा साथ दे सकती हो तो मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? मैंने झुंझलाकर पूछा। हमारा सफर कहाँ खत्म होगा? थोड़ी दूर और खानू, उसने कहा। मैं एक उस्ताद के पास जा रहा हूं। वो हमें हमारी मंजिल बताएगा, फिर हमारा ये सफर खत्म हो जाएगा। उठो और चलो। हम एक और मंजिल की जानिब चल पड़े।